हम लोग मस्जिद बैतुल मुकर्रम में हैं और इस मस्जिद के इमाम से हम लोग आज बात करें, ठीक है, रमज़ान के हवाले से और मुसलमानों के हालात के हवाले से। तो रमज़ान शरीफ का तज़किरा कुरान मुक़द्दस में सूरह बक़रा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत वज़ाहत के साथ इरशाद फरमाया है। इरशाद रब्बानी है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, शहरु रमज़ानिल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान शरीफ का महीना वो है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस को नाज़िल फरमाया और इस महीने के रोज़े की फ़र्ज़ियत भी कुरान मुक़द्दस की दूसरी आयत में सूरह बक़रा ही में बयान हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए जिस तरह तुमसे पहले के लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो और तुम मुत्तक़ी बन जाओ। यानी रोज़े की फ़र्ज़ियत का जो मकसद बयान किया गया है वो इसलिए ताकि रोज़ा रखने की बरकत से इंसान के अंदर तक़वा और दीनदारी का जज्बा पैदा हो। तो कुरान मुक़द्दस में रमज़ान के महीने का भी बयान है और रोज़े की फ़र्ज़ियत का भी बयान है। और साथ ही साथ रमज़ान में किन बातों का ख्याल रखना होगा जिनकी वजह से जो रोज़ा मकरूह हो जाता है उससे बचा जा सकता है। देखिए, माह रमज़ान बहुत ही मुक़द्दस महीना है। इस महीने के हवाले से अहादीस मुबारका में बेशुमार फ़ज़ाइल वारिद हुए हैं और रोज़े के हवाले से हदीस कुदसी में आता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, कि रोज़ा मेरे लिए है। हालांकि हर इबादत अल्लाह ही के लिए होती है, ख़्वा नमाज हो, ख़्वा हज हो, ख़्वा ज़कात की अदायगी हो, ख़्वा सदक़ा खैरात हो, ख़्वा कुरान की तिलावत हो, हर इबादत अल्लाह ही के लिए होती है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये नहीं फरमाया कि अस्सलातु ली, कि नमाज मेरे लिए, या अल हज्जु ली, कि हज मेरे लिए, या अज़्ज़कातु ली, या ज़कात मेरे लिए। इस अंदाज से अल्लाह पाक ने बयान नहीं किया। लेकिन जब रोज़े के हवाले से फरमाया तो फरमाया अस्सौमु ली, कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं खुद ही उसकी जज़ा अता करूँगा। इससे भी रोज़े की फ़र्ज़ियत का, एक रोज़े की फ़जीलत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और ये बात याद रखें कि रोज़ा सिर्फ़ खाने पीने और जिमा से बचने का नाम नहीं है, बल्कि हर बुरे कामों से ख़ुद को बचाना होगा। जिस तरह हम खाने पीने से ख़ुद को बचाते हैं, जिमा से ख़ुद को बचाते हैं, इसी तरह हम अपने वजूद को हर किस्म की नाफरमानी से बचाएं। ये ज़ुबान को बुरी बातों के कहने से बचाएं, अपनी आँखों को बुरी चीज़ों को देखने से बचाएं, किसी बुरी जगह चल कर के न जाएं, अपने हाथों से कोई बुरी चीज़, नाजायज़ चीज़ जिसके छूने का, जिसके टच करने से मना किया गया है, वहाँ तक अपने हाथों को न ले जाएं, बुरे ख़यालात ज़हन में न आ सकें, बुरी बात अपने कानों से न सुनें। यानी हमारे जिस्म का अंग अंग रोज़ादार होता है। रहा आपका ये सवाल कि हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो पहली बात तो ये है कि हम अपनी नीयत को दुरुस्त रखें। नीयत एक मोमिन की उसके अमल से बेहतर होती है। हुज़ूर ने फरमाया कि नीयतुल मुमिनी खैरुम मिन अमली, कि मोमिन की जो नीयत होती है वो उसके अमल से बेहतर होती है। तो नीयत की दुरुस्तगी बहुत ज़रूरी है।
اپنی ہر عبادت میں اخلاص پیدا کریں۔ کوئی بھی عبادت ہو، اگر اس میں ریاکاری آ گیا یا اس میں دکھاوا شامل ہو گیا تو پھر اس عبادت کی روح ختم ہو جاتی ہے۔ بظاہر وہ عبادت ہو جائے گی، لیکن اگر اس میں دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، تو وہ عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ لہٰذا سب سے پہلی بات تو یہ ہونی چاہیے کہ روزے دار کے لیے کہ اپنی نیت کو درست رکھیں کہ ہم اگر روزہ رکھ رہے ہیں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے، نماز پڑھ رہے ہیں تو رضا الہی کے لیے، صدقہ خیرات کر رہے ہیں تو رضا الہی کے لیے۔ تو نیت کی درستگی سب سے اہم ضرورت ہے۔ اسی طرح وقتہ نماز کی پابندی ضروری ہے۔ اگر انسان روزے دار ہے لیکن نماز کی پابندی نہیں کر رہا ہے یا جماعت کے ساتھ وہ وقتہ نماز کی ادائیگی نہیں کر رہا ہے، تب بھی روزے کی جو روحانیت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ بظاہر روزہ اس کا ہو جائے گا، لیکن جو روزے کا نور ہے، جو اس کے برکات ہے، جو اس کی فضیلت ہے، اس سے وہ محروم ہو جائے گا۔ لہٰذا روزے کی حالت میں وقتہ نماز کی پابندی اور جماعت کے ساتھ، چونکہ نماز فرض ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے، لہٰذا جماعت کی بھی پابندی اور نماز کی بھی، اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ اور دوسری بات کہ چونکہ رمضان کا قرآن سے بہت گہرا تعلق ہے، بہت گہرا تعلق ہے، لہٰذا رمضان شریف کے مقدس مہینے میں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے قرآن کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت، اور صرف تلاوت ہی نہیں، تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے مفہوم کو بھی سمجھیں، اس کے مفاہیم پہ بھی غور کریں کہ اللہ رب العزت اس پاکیزہ آیات میں کیا چیز بیان فرما رہا ہے، کس چیز کا ہم سے مطالبہ فرما رہا ہے، اللہ پاک کیا حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ تو صرف وہ تلاوت ہی پہ بس نہ کریں، بلکہ تلاوت بھی کریں اور پھر اس کے مفاہیم کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ کچھ گہرے مفہوم ہوں تو اپنے اکابرین سے رابطہ کریں، علماء سے رابطہ کریں، مشائخ کرام سے رابطہ کریں، مفتیان کرام سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ بہت ساری قرآن کی آیتیں سمپل ہوتی ہیں، آپ بھی سمجھ سکتے ہیں، اور بہت ساری تھوڑی اس کے وہ مضامین تھوڑے مشکل ترین ہوتے ہیں، تو اکابرین سے رابطہ کریں، انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے واضح کریں گے۔ تو اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح ہمیں سحری کرنے میں اور افطار کرنے میں اعتدال برتنا چاہیے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان زیادہ کھا لیا، زیادہ پی لیا، تو بھی انسان کا جو جسم ہے بوجھل ہو جاتا ہے۔ تو اعتدال کے ساتھ سحری میں بھی کھائیں تو اعتدال کے ساتھ، افطار بھی کریں تو اعتدال کے ساتھ۔ اعتدال کا مطلب یہ ہوتا ہے بہت زیادہ بھی نہ ہو اور بہت کم بھی نہ ہو۔ بالکل نہیں کھائیں گے، کم کھائیں گے تو کمزوری لاحق ہوگی، اور زیادہ ہو جائے گا تو بھی بوجھل پن ہوگا، اور کبھی کبھی پیٹ کی خرابی کا سبب بن جاتا ہے۔ تو اس پہ اعتدال رکھیں، افطار میں بھی اعتدال اور سحری میں بھی اعتدال، لیکن سحری ضرور کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے چاہے ایک کھجور ہی کھائے لیکن سحری ضرور کریں، سحری میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ تو اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ سب سے زیادہ ہمارے اعضائے جسمانی میں سے جس عضو سے سب سے زیادہ گناہ کے کام ہوتے ہیں وہ زبان ہے۔ زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ تو خاموشی بھی کبھی کبھی ہماری نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو زبان کی بھی حفاظت کریں۔ جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، اس طرح کے کاموں سے روزے کی حالت میں اشد بچنا ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ کسی کا جھوٹ بولنا تو حرام ہے، کسی غیبت کرنا یہ حرام ہے، گالی گلوچ کرنا حرام ہے، لڑائی جھگڑے کرنا اس کی سخت ممانعت ہے۔ تو روزے کی حالت میں ان تمام باتوں سے جتنا زیادہ ہو سکے بچنے کی کوشش کریں، اور اسی طرح صبر اور برداشت کا مظاہرہ کریں۔ صبر بہت ضروری ہے، روزے کا ایک نام صبر بھی ہے۔
کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان صبر نہیں کر پاتا، کسی نے کچھ کہہ دیا تو پھر برداشت نہیں ہوتا، تو قوت برداشت یعنی صبر یہ بہت ضروری ہے۔ تو اس کا بھی روزے کی حالت میں بہت ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور اسی طرح صدقہ خیرات کا بھی زیادہ سے زیادہ اپنی وسعت کے مطابق اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جو صدقہ کرنا، خیرات کرنا، اس کی بھی بے شمار فضائل آئے ہیں۔ اسی طرح جو ضرورت مند ہیں ان کی مدد کریں، زکوٰۃ کی اگر فرض ہے تو اس کی ادائیگی کریں، اسی طرح وقت کا صحیح استعمال کریں، وقت کی بہت اہمیت ہے۔ روزے کی حالت میں ہمارا وقت ہے، کوئی وقت ضائع نہ ہو، وقت کی قدر کریں۔ اور اسی طرح صاحب رمضان شریف کے مہینے میں فضول کاموں سے غیر ضروری سوشل میڈیا وغیرہ اس کا استعمال نہ کریں، کیونکہ اس میں زیادہ وقت ضائع ہوتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا اگر ہم خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یقیناً ہمارا روزہ کی ہمیں روحانیت بھی ملے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے جو فیوض و برکات ہیں وہ فیوض و برکات ضرور ہمیں حاصل ہیں انشاءاللہ۔ اور لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ پہلے زمانے میں جب صحابہ ہوتے تھے، صحابہ کے بعد تابعین، تب اس کے بعد تابعین، یہ لوگ بہت مقبول رکھتے تھے، لیکن آج کے جو مسلمان ہیں ان کو ہر جگہ پیٹا جا رہا ہے، ذلیل کیا جا رہا ہے۔ اس کے کارن کیا کیا ہو سکتے ہیں آپ کے؟ دیکھیے اصل میں آج جو مسلمان ہر جگہ ذلیل ہو رہا ہے، اور ہر جگہ مسلمان جو رسوا ہو رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، اور بہت ہی زیادہ ان کے ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں، اس میں جہاں تک میرا اپنا نظریہ ہے کہ اصل میں آج کے مسلمانوں نے اسلام کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا، اسلام کے جو تقاضے ہیں ان کو فراموش کر دیا ہے۔ آپ یقین جانیں، مجھے اب ایک شعر یاد آتا ہے کہ کسی نے کہا ہے کہ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ آج ہم نے اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ بات یاد رکھ دیں، صرف کلمہ پڑھنے کا نام مسلمان نہیں ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا بس مسلمان ہو گئے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اسلام کے تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا۔ اب ہم آزاد نہیں ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ مسلمان مومن کے لیے دنیا یہ قید خانے کی طرح ہے۔ اس طرح ایک قید خانہ ہوتا ہے، ایک بندہ جیل کے اندر ہوتا ہے، چار دیواری کے اندر ہوتا ہے، باہر نکل نہیں سکتا۔ اسی طرح ہم شریعت کے حدود کے دائرے کے اندر ہیں، اس سے کراس نہیں کر سکتے۔ جو چیزیں شریعت میں منع ہے اس سے ہمیں باز رہنا ہے، جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس کو ہمیں ادا کرنا ہے۔ اور ہمارا اسلام جو پھیلا ہے وہ اعلیٰ کردار سے پھیلا ہے، اعلیٰ اخلاق سے پھیلا ہے۔ اپنوں کے ساتھ بھی ہمیں اچھے سلوک کرنا ہے، غیروں کے ساتھ بھی کرنا ہے۔ آج کے حالات ایسے ہیں کہ ہم اپنوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنے خونی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے ہیں۔ غیروں کے ساتھ ہم کیا کریں گے؟ ہمارا اسلام تو کہتا ہے غیروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں، اپنوں کے ساتھ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ یعنی ہم اسلام سے کس قدر دور ہو گئے ہیں کہ ہمارا اسلام تو غیروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دے رہا ہے، اور ہم اتنے گر چکے ہیں کہ ہم اپنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کر رہے ہیں۔ آج کے دور میں کوئی فیملی، کوئی خاندان آپ مجھے ایسا نہیں دکھا سکتے کہ ان کی فیملی، ان کا خاندان بڑا ہو اور سب میں آپس میں میل ہو، ملاپ ہو، محبت ہو، ایسا شاید آپ نہیں دکھا سکتے۔ اگر کسی کے 5 بھائی ہیں تو 5 بھائیوں میں اختلاف ہے، چند بہنیں ہیں تو بہنوں میں اختلاف ہے۔ اب بتائیے، جب ہم فوٹ ڈالے ہوئے ہیں
تھوڑی تھوڑی باتوں میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، انتشار پیدا کر رہے ہیں، ہمیں حسن سلوک کے بجائے ہم بدسلوکی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ جب ہم اسلام کا کلمہ پڑھ کر کے بھی اسلام کے خلاف اپنی زندگی گزاریں گے تو بتائیے یہ اللہ کا قہر نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ تبھی تو ہم پر ظالم حکومت، ظالم حاکم مسلط ہو رہا ہے ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے۔ آج بھی اگر دنیا بھر کے سارے مسلمان اسلام کے تقاضوں کو پورا کرنا شروع کر دیں، یقین جانیے اللہ کا فرمان ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، آج بھی تم بلند ہو جاؤ گے، شرط یہ ہے کہ سچے مومن بن جاؤ۔ الحق یعلو ولا یعلا، حق ہمیشہ بلند رہتا ہے، حق ہمیشہ غالب رہتا ہے، مغلوب نہیں ہوتا۔ ہم بظاہر مسلمان ہیں لیکن ہم نے حقیقت میں اسلام کے تقاضوں کو فراموش کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں ہر جگہ ذلیل بھی ہو رہے ہیں، رسوا بھی ہو رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں، دھکے دیے جا رہے ہیں۔ یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم پھر اسلام کے اصولوں اور اسلام کے جو قوانین ہیں ان کو پڑھیں، اپنے نبی کی سیرت کو اپنائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج بھی اسلام وہی ہے جو پہلے تھا، وہی قرآن ہے، وہی احکام ہے، وہی دین ہے، وہی اصول ہے۔ آج بھی اسلام جیسا پہلے جو ہے تمام ادیان سے اعلیٰ تھا اور تمام کے تمام مذاہب اس کے سامنے سربلند تھے، آج بھی وہی حالات پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن جو نہیں ہو رہے ہیں یہ ہماری ہی کارستانیوں کا اور ہمارے بدعمالیوں کا، ہماری بد اخلاقیوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی سمجھ۔ تو یہ تھا مسجد بیت المکرم کے امام صاحب جس ہم لوگ باتیں کی۔ آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ جو امام صاحب بتائیں ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور ساتھ ہی ساتھ مسجد کا تعمیری کام چل رہا ہے، اس کے لیے جو نمبر دیا گیا ہے اس سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج کا ویڈیو یہیں تک، ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے دھنیہ واد۔